जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी, ट्रंप साहब ने सबसे पहले तो इसराइल को अपने चहेते को छूट दी, बल्कि सरपरस्ती की, बल्कि मदद की, और इसराइल ने गज़ा को कब्रिस्तान बना दिया। दूसरे मरहले पर ट्रंप साहब दुनिया के सामने आए और उन्होंने फरमाया कि अब गज़ा कब्रिस्तान बन गया है। ये जो फ़लस्तीनी हैं, ये जहाँ जाना चाहें चले जाएं, हम इनको वहाँ पहुँचा देंगे। अब मैं गज़ा को तफरीही मकाम बनाऊँगा, बैनुल अक़वामी तफरीही मकाम। फिर अरब ममालिक जागे, OIC, सोई हुई OIC, मुस्लिम उम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाली, जिससे इतना भी ना हुआ कि इसराइल का सफारती और तिजारती बाइकआउट ही कर देते। खैर, ये जागे, ये भागे, ट्रंप साहब के पाँव छाँव पड़े। तो ट्रंप साहब ने फिर कहा कि नहीं, गज़ा में अमन कायम किया जाएगा, लेकिन जितने मुतालबे होंगे, मतलब जो जिन मुतालबों पर अमन कायम किया जाएगा, वो इसराइल और नेतन्याहू की मर्ज़ी के होंगे। नेतन्याहू साहब ने तैयारा पकड़ा और पहुँचे वाइट हाउस, वाशिंगटन। ट्रंप साहब और नेतन्याहू दोनों बैठे और फिर ट्रंप साहब लाए 20 नुकाती अमन मंसूबा, और शर्म शेख मिस्र के तफरीही मकाम शर्म शेख पर सारे इकट्ठे हुए। हमारे ये मरे मराए जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, जिनको लीडर कहते हुए शर्म आती है, ये ट्रंप साहब की जी हजूरी के लिए वहाँ पहुँचे, अमन मंसूबे पर दस्तखत हुए। वही शर्म शेख जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने हद मुका दी थी और कहा था कि ट्रंप साहब को दोबारा अमन के लिए नामज़द करता हूँ मैं। इतनी खुशामद, इतनी तारीफ़ कि ट्रंप साहब दोबारा माइक पे आए, स्टेज पे आए, और उन्होंने कहा कि हुण तक कहण वास्ते रही कुछ नहीं गया, चलो चलिए घर। खैर, वहाँ अमन मंसूबे पर दस्तखत हुए और अब ट्रंप साहब ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान का ऐलान कर दिया है। यानी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस जो बनाना था, उनके मेंबरों का ऐलान किया है ट्रंप साहब ने। कौन कौन मेंबर हैं और ये क्या करेगा गज़ा बोर्ड ऑफ पीस, इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि वेनेज़ुएला की अपोजिशन लीडर ने अपना अमन इनाम, अपना नोबल अमन इनाम सदर ट्रंप को दे दिया, सदर ट्रंप को पेश कर दिया। ये ज़हनों में रहे कि इस साल सदर ट्रंप अमन के नोबल इनाम के उम्मीदवार थे, और अमन के नोबल इनाम देने वाली कमेटी ने सदर ट्रंप को रिजेक्ट करके इस वेनेज़ुएला की अपोजिशन लीडर, जिसका नाम है जी मारिया कोरिना मचाडो या मचादो, जो भी मचाडो, इसको अमन का नोबल इनाम दिया था। तो अब ये भागी भागी पहुंची अमेरिका, वाइट हाउस में पहुंची और अपना अमन का नोबल इनाम ट्रंप साहब को पेश कर दिया कि ये आप हैं इसके हकदार। हालांकि वो उधर जो अमन नोबल इनाम की कमेटी ज्यूरी है, उसका बयान भी सामने आया कि हमने तो इस खातून को दिया है, ये आगे जिसको भी दे दे इसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये नाम इसी का ही रहेगा कि इसको ही मिला है अमन का नोबल इनाम। लेकिन पता है, ये मारीना साहबा ने, मारीना कोरिना, वो अहमद रुश्दी का गाना नहीं था, कोकोरीना, अता पता मालूम नहीं, मुश्किल हो गया जीना कोकोरीना। तो ये जो कोकोरीना साहबा हैं, मारीना साहबा, इन्होंने पता है अपना अमन का नोबल इनाम क्यों दिया है ट्रंप साहब को? कि आपने हमारे जो सदर थे मदारो, निकोलस मदारो साहब, जो भी उनका नाम था वेनेज़ुएला के, उनको गिरफ्तार करके आपने जेल में डाल दिया है, आपने कमाल कर दिया। ये वेनेज़ुएला की जो अपोजिशन लीडर है मारीना, इसने तो खुशामद, तारीफ़ और जी हजूरी की हद क्रॉस कर दी है। ये तो अपने शहबाज शरीफ साहब से भी आगे की निकल गई, पहुंची हुई चीज़ निकली हैं। शहबाज शरीफ साहब से भी आगे पहुंच गई, आगे निकल गई। अब देखना ये है कि वेनेज़ुएला की इस अपोजिशन लीडर को ट्रंप साहब कब
فارم 47 پر وزیر اعظم، میرا مطلب ہے صدر بناتے ہیں وینزویلا کے، اس پر بھی مزید بات کرنی ہے اور مزید بات کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی کے جو سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، رہنما یا لیڈر میں اپنی لوگوں کے ساتھ نہیں لگاتا، لیکن چونکہ سمجھنے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے تو اس لیے میں رہنما لگا دیتا ہوں۔ پاکستان میں ایک رہنما اور ایک لیڈر آیا تھا، اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح۔ خیر اپنے آپ کی بھی لسٹ ہوگی، اس میں آپ اپنا نام بھی ڈال سکتے ہیں، جو میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، مگر میری نظر میں وہی ایک لیڈر تھا، وہی ایک رہنما تھا، جس کے آگے لیڈر اور رہنما لگاتے ہوئے جس کے نام کے آگے فخر محسوس ہوتا ہے، شرمندگی نہیں ہوتی۔ تو خیر کوٹ لکھپت جیل سے پی ٹی آئی کے اسیروں نے تیسرا خط لکھا ہے، اور یہ تیسرا خط لکھا ہے محمود اچکزئی صاحب کے نام، اور پہلا خط عمران خان صاحب کو لکھ چکے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ دوسرا خط مفاہمت کے حوالے سے لکھ چکے ہیں یہ کوٹ لکھپت کے اسیر شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ نے کیا لکھا ہے اس خط میں جو انہوں نے محمود اچکزئی کو لکھا ہے، اس پر بھی آج بات کرنی ہے۔ لیکن ان تینوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ایرانی فسادات میں ٹرمپ ذاتی طور پر ملوث تھے، یہ کہہ رہے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ مجرم ہیں، ہلاکتوں کے بھی اور مالی نقصانات کے بھی، اور وہ مسلسل ایرانی عوام کو اکساتے رہے، لہٰذا ٹرمپ اصل مجرم ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2500 ہلاکتوں کا بتایا جا رہا ہے، یہ جتنے مظاہرے ہوئے، جتنا احتجاج ہوا، اربوں کا مالی نقصان بتایا جا رہا ہے جو ایران میں ہوا۔ 150 کے قریب تو حکومتی اہلکار مارے گئے ان مظاہروں میں، اور جو الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کئی غیر ملکی ایجنٹ جو ایران میں ظاہر ہے اپنے ایرانی تھے، لیکن وہ غیر ملکی طاقتوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ کئی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ سے براہ راست احکامات لے رہے تھے، کئی کا نیتن یاہو سے رابطہ پکڑا گیا ہے۔ تو کئی غیر ملکی شے پر فساد پھیلانے والے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں۔ 3000 گرفتاریوں کا بتایا گیا جو ایران نے ابھی تک کی ہیں۔ اور ایران میں اسلحہ نہیں ہوتا، اسلحہ یا ہوتا ہے وہ جو ایرانی سیکیورٹی والے ہیں یا ایرانی فوج یا جو ایران ان کے پاس ہوتا ہے، اور اگر کسی دوسرے کے پاس ہو تو وہ دہشت گرد ہوتا ہے، یعنی ایران اسلحے سے پاک کہا جاتا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کے پاس اسلحہ ہے یا ایرانی حکومت کے جن کو الاؤ کرتی ہے ان کے پاس اسلحہ ہے۔ لیکن ان مظاہروں میں 6000 سمگل شدہ ہتھیار بھی پکڑے گئے، 6000 سے زیادہ۔ تو مطلب بیرونی ہاتھ تھا، جیسا میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے پیچھے امریکہ بھی تھا ان مظاہروں اور احتجاج کے پیچھے، اور ان کے پیچھے اسرائیل بھی تھا، اور اب تو ایجنٹ بھی پکڑے گئے، اسلحہ بھی پکڑا گیا۔ اور یہ پہلے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ مظاہرے کیوں ہوئے، ظاہر اس کی بنیاد بنے اقتصادی حالات، معاشی حالات اور کرنسی کی گراوٹ، لیکن اس کے بعد شامل ہوئے پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت اسرائیل اور امریکہ اور ان کے ہم نوا، اور پھر رجیم چینج تک بات پہنچائی گئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تفصیل سے کہ یہ رجیم چینج کا جو منصوبہ تھا وہ اس بار بھی کیوں وقتی طور پر مؤخر ہو گیا ہے یا ٹل گیا ہے۔ پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو وجہ یہ بنی کہ رجیم چینج کے لیے امریکہ کے پاس کوئی متبادل منصوبہ نہیں تھا، کوئی متبادل قیادت نہیں تھی۔ دوسرا، عمان، قطر، سعودی عرب، مصر، ترکی کی کوششیں تھیں، لابنگ تھی کہ انہوں نے ٹرمپ صاحب کو سمجھا لیا کہ یہ نہ کریں، حملہ نہ کریں، رجیم چینج کی طرف نہ جائیں۔ تیسرا، ٹرمپ صاحب کے اپنے انتظامیہ میں، اپنی ٹیم ممبر میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ حملہ نہ کریں، ابھی ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور چوتھا، حیرت انگیز طور پر سنا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے بھی ٹرمپ صاحب کو کہا کہ یہ حملے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ ایران کا جوابی حملے جو ہیں وہ مزید انارکی پھیلائیں گے اور ان کے اثرات اسرائیل تک آئیں گے، کیونکہ وہ اسرائیل پر بھی حملہ کریں گے۔ اور پانچواں، ٹرمپ صاحب نے کہا جا رہا ہے
کہ دوستوں کے کہنے پر ایرانی قیادت کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ چیزیں بہتر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ ایرانی جو قیادت ہے اس نے بڑے بر وقت اقدامات کیے اور مظاہرین پر قابو پا لیا، مظاہروں پر قابو پا لیا، غیر ملکی ایجنٹ پکڑ لیے، اسلحہ سمگل شدہ پکڑ لیا، چیزیں ایک جگہ پر پہنچ کر رک گئیں، اور اب ایرانی حکومت اور ایرانی قیادت اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اقتصادی اور معاشی ریلیف دیا جائے اپنے عوام کو۔ تو یہ موٹی موٹی وجوہات بنی ایران پر حملہ نہ ہونے کی، لیکن یہ وقتی طور پر سارا ہوا ہے، آگے چل کر کچھ بھی ہو سکتا ہے، امریکہ دوبارہ کوشش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک کارٹون تھا جو باہر بیٹھا ہوا تھا، وہ کارٹون جس سے ٹرمپ صاحب نے ملنے سے بھی انکار کر دیا، وہ تھا رضا شاہ پہلوی۔ یہ جو بیچارہ میرے خیال سے حسرت ان غنچوں پہ، ان پھولوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے، وہ اس کو نا، یہ ابھی الجزیرہ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایران کے عوام کو آزاد کرو ایک ہیش ٹیگ چلا تھا بہت وسیع پیمانے پر، اس ہیش ٹیگ کی، یعنی ایکس پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، تو اس کی حقیقت اب الجزیرہ کی تحقیقی ٹیم نے کھولی ہے، تو پتہ چلا ہے کہ 90% اس کے جو چیزیں تھیں وہ اسرائیل، امریکہ اور وہاں سے آپریٹ ہو رہی تھیں، وہ عوام نہیں تھے ایران کے جو یہ چلا رہے تھے، پیچھے سے فیڈ کیا جا رہا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر یہ رضا شاہ پہلوی کارٹون جو ہے یہ بھی باہر بیٹھ کے لگا ہوا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہر گھر میں نعرے ماریں رجیم کے خلاف، آج وہاں سے نکلیں، یہ وہیں بیٹھ کے اپنا خود کو حکمران سمجھ رہا تھا۔ خیر تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا، اگر ایرانی موجودہ قیادت نہ سنبھلی، نہ انہوں نے عقل کے فیصلے لیے، نہ بیسک تو ظاہر انٹرنیشنل گیم ہے کہ چین کو کیوں تیل جا رہا ہے، روس کے ساتھ کیوں ایران قربتیں بڑھا رہا ہے، اور ایران اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اس خطے میں آخری بڑا خطرہ، یہ انٹرنیشنل گیم ہے۔ لیکن کچھ اپنے گھر کو مطمئن کرنے کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ مانا کہ 46 سال ہو گیا اب اس انقلاب کے رومانس کو، اب زمینی حقائق بدل گئے ہیں، اب ان بدلے زمینی حقائق پر ایرانی مذہبی پیشواؤں کو چلنا پڑے گا، ورنہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں یہ چیزیں آتی رہیں گی اور مشکلیں بڑھتی رہیں گی۔ اقتصادی پابندیاں ہٹانے کے لیے کم از کم کچھ تو کریں، آپ تک دنیا کے ساتھ چلیں۔ دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ اور افغانستان کہاں جائیں گے؟ اب افغانستان کی سن لیجئے، افغانستان میں طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ کی کوئی مبینہ کال لیک ہوئی ہے جس میں وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور جس سے پتہ چلا ہے کہ قندھار اور کابل گروپ آمنے سامنے آ گئے بہت سارے معاملات میں۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو بتاتا ہوں کہ قندھار گروپ مطلب طالبان امیر نے کہا کہ انٹرنیٹ پر مکمل پابندی لگا دی جائے۔ اب آپ اندازہ کریں، خواتین کی تعلیم پر پابندی، انٹرنیٹ پر پابندی، اور خواتین کے باہر کام کرنے پر پابندی، کیسے آپ چلیں گے اس دنیا میں؟ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ شرعی اصولوں کے مطابق آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ بالکل ہی پتھر کے دور میں جانا چاہ رہے ہیں۔ تو خیر قندھار والوں نے کہا کہ انٹرنیٹ پر پابندی لگا دو، جس کے بعد ہوا یہ کہ ٹیلی فون، موبائل یا فیس بک یا باقی ساری چیزیں تو فارغ ہی ہو گئیں، پروازیں تک رک گئیں، جہازوں کی پروازیں تک رک گئیں، مواصلاتی نظام درم برم ہو گیا، سفارتی دفاعی نظام ختم ہو گیا۔ کابل میں کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہم تو بس اب فارغ ہی ہو گئے، تو انہوں نے انٹرنیٹ دوبارہ کھول لیا۔ اس پر قندھار گروپ اور کابل گروپ آمنے سامنے، اور اسی حوالے سے طالبان امیر کی کال جو لیک ہوئی، جو غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، دی اینڈ ان کا بھی کوئی اچھا نہیں ہونے والا۔ ظاہر ہے جب اپنے موسن پاکستان کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کر رہے ہیں، اگر ایسا کریں گے تو کون اب دنیا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو بہرحال ایرانی قیادت کو کہنا یہ ہے کہ موجودہ تلخ زمینی حقائق کے حوالے سے ان کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسی بنائیں، باقی آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں کریں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ مسلم اتحاد کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، ایک طرف سارے مسلمان ملک بھی ہلکے ہلکے لگے ہوئے ہیں، ترکی، سعودی عرب، پاکستان اور باقی ملک بھی،
کہ ایک جیسے نیٹو اتحاد ہے دفاعی، اسی طرح مسلمان ملکوں کا بھی کوئی اتحاد بنایا جائے، دفاعی اتحاد، کہ کسی ملک پر حملہ ہو تو سارے مل کر اس کا جواب دے۔ ہے تو دیوانے کا خواب، لیکن افتخار عارض صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی بڑے کام کے لیے نکلنا ہے تو اس نکلنے سے پہلے یقیناً اس کا کسی نے خواب دیکھا تو ہوگا نا۔ تو خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں۔ ایک خواب ہوتے ہیں سوئے ہوئے، ایک خواب ہوتے ہیں جیتی آنکھوں سے خواب، لیکن صرف خوابوں سے بھی کچھ نہیں بنتا، اور خواب نہ دیکھیں تو اس سے بھی کچھ نہیں بنتا۔ خواب دیکھیں اور پھر اس کی تعبیر میں لگ جائیں تو کمال ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی سنتے جائیے واپس موضوعات پہ آنے سے پہلے، کہ زمبابوے میں جاری ہے انڈر-19 ورلڈ کپ، کرکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں بھارتی کپتان نے اپنے بڑوں کی بلو دا بیلٹ وہ گھٹیا قسم کی رسم جو ہے نا اس کو جاری رکھا ہے، اور ہاتھ نہیں ملایا۔ مگر ہاتھ پتہ ہے کس سے نہیں ملایا؟ بنگلہ دیشی کپتان سے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے پاکستان اور بنگلہ دیش۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ بھگوڑی حسینہ واجد کو جب بھاگے گی بنگلہ دیش سے تو اس کے بعد بنگلہ دیشی بھائیوں میں جو ہمارے ہی وجود کا حصہ ہیں ان میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ وہ اپنے اصل دشمن بھارت کو پہچان جائیں گے، اصل دشمن بھارت کو پہچان جائیں گے۔ وہ بھارت جس نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو اپنی کالونی سمجھا، اپنے ایک صوبہ سمجھا، اور وہاں اپنا پٹھو بٹھایا اور اس کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف۔ ہم تو ایک تھے 1971 سے پہلے۔ ہماری غلطیاں، بہت ساری غلطیاں، بھٹو صاحب بھی شامل تھے، جنرل یحییٰ بھی شامل تھے، شیخ مجیب الرحمان بھی ایک طرح سے شامل تھے، اندرا گاندھی بھی شامل تھی، کسی کا تھوڑا کردار کسی کا زیادہ کردار، مکتی بانی، اور کیا کیا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ جب اپنے اپنوں سے لڑ پڑتے ہیں اور اس سطح پر چلے جاتے ہیں لڑائی میں۔ تو خیر اب بنگلہ دیش اور پاکستان قریب آتے جا رہے ہیں، اور انہی قربتوں کی وجہ سے بھارتی کپتان نے انڈر-19 بھارتی ٹیم کے کپتان نے بنگلہ دیشی ٹیم کے کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا ٹاس کے موقع پر۔ یہ تسلسل ہے، کوئی ایک واقعہ نہیں۔ بھگوڑی حسینہ واجد گئی، اس کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں ملکوں کے درمیان حالات خراب ہوتے گئے۔ مستفیض الرحمان بالر ہے بنگلہ دیش کا، وہ IPL میں شاہ رخ خان کی ٹیم میں تھا، وہاں اتنی دھمکیاں ملی اسے، اتنا مخالف بولا گیا، اتنی شاہ رخ پر تنقید ہوئی کہ کلکتہ نائٹ رائڈرز نے اسے ریلیز کرنا پڑا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش نے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ابھی یہ جو T20 ورلڈ کپ ہونے والا ہے، کہ ہم جو حالات ہیں اور جو سیکیورٹی دھمکیاں مل رہی ہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ ICC کو کہا کہ ہمارے میچ جو بھارت میں ہونے تھے وہ کسی نیوٹرل مقام پر کر دیے جائیں۔ پھر ICC نے اس معاملے پر بات چیت کے لیے 2 رکنی وقت بنگلہ دیش جب بھیجنا چاہا تو بنگلہ دیشی حکومت نے پہلے تو بھارتی گرو سکسینہ کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، اب آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ہادی عثمان کا قتل جو ڈیفینیٹلی راہ نے کیا ہے، اور پھر جو راہ کھیل رہا ہے بنگلہ دیش میں، اور جس طرح راہ بنگلہ دیش میں بدامنی کے لیے کوششیں کر رہا ہے، بدامنی رہے، کیوس رہے، اور ایک طرح سے خانہ جنگی کا ماحول رہے، وہ سارا بنگلہ دیشی عوام کو پتہ ہے، سارا بنگلہ دیشی قیادت کو پتہ ہے۔ تو خیر یہ جو سوریا کمار یادیو نے سلمان علی آغا کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تھا، اسی رسم کو بھارتی انڈر-19 ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے کپتان نے جاری رکھا اور بنگلہ دیشی کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اس سے یقیناً بے عزتی، رسوائی بھارت کی ہوئی ہے، بھارتی ٹیم کی ہوئی ہے، بھارتی کپتان کی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیشی کپتان تو ایک یوں سمجھیے کہ ونر رہا، کہ اس کا مخالف اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ آپ کو مخالف بھی کم ظرف نہ ملیں۔ خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر، اور موضوعات پر آنے سے پہلے ایک چٹکلا سنتے جائیے۔ چٹکلا یہ ہے کہ اسلام آباد میں آج کل ایک بحث جاری ہے کہ کیوں نہ ووٹر کی عمر 18 سال سے 25 سال کر دی جائے۔ اب ووٹ ڈالنے والے جو ہے وہ 18 سال کا ہونا ضروری ہے، تو یہ 18 سال کی بجائے 25 سال کر دی جائے۔ کیوں؟ خوف عمران خان، کیوں بغض عمران خان، کیوں؟ کیونکہ یوتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ بحث ہے ابھی، لیکن حالات دیکھیں ان کے کہ یہ ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف پوری سیاست ہے
پھر بھی عمران خان ان کے سر پر ایسا سوار ہے، صبح دوپہر عمران خان، اور کیا کچھ نہیں کر چکے، پھر بھی ان کا جو خوف ہے اور بغض ہے، بغض عمران اور خوف عمران نہیں جا رہا۔ خیر ابھی بحث جاری ہے، دیکھتے ہیں یہ بحث کس طرف جاتی ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر۔ ٹرمپ صاحب نے غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کا اعلان کیا ہے، مطلب غزہ امن معاہدہ جو ہے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس کے چیئرمین ٹرمپ صاحب خود ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب غزہ پیس کے بورڈ آف پیس کے بھی چیئرمین ہیں، وینزویلا کے صدر بھی ہیں، کیوبا کے صدر بھی وہ بننا چاہتے ہیں، امریکہ کے صدر بھی ہیں، پوری دنیا انہوں نے سر پر اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں صرف امریکہ کا نہیں پوری دنیا کا صدر ہوں۔ تو اب غزہ بورڈ آف پیس کے بھی چیئرمین ٹرمپ صاحب خود ہیں۔ ٹونی بلیئر، جھوٹا ٹونی بلیئر جو ہے بین الاقوامی رکن ہوگا غزہ بورڈ آف پیس کا، کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ عراق کے حوالے سے کیا جھوٹ بول کر کتنے لوگوں کا قاتل ہے بش کے ساتھ یہ ٹونی بلیئر۔ مارکو روبیو امریکی وزیر خارجہ بھی غزہ بورڈ آف پیس کا ممبر ہوگا۔ جیرڈ کشنر، یہ داماد ہیں ٹرمپ صاحب کے، یہودی ہیں، یہ بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ سٹیو ویٹکاف مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی ہیں ٹرمپ صاحب کے، یہ بھی ممبر ہوں گے۔ اجے بانگا ورلڈ بینک کے صدر ہیں، یہ بھی ممبر ہوں گے۔ مارک روون سرمایہ کاری کے ماہر ہیں، یہ بھی ممبر ہوں گے۔ رابرٹ گیبریل ٹرمپ کے نائب قومی سلامتی کے مشیر ہیں، یہ بھی ممبر ہوں گے۔ فلسطینی نمائندے کون ہیں جی؟ نکلو میلادی نوف بلغاریہ کے سابق سفارتکار، اقوام متحدہ کے مشرق وسطیٰ کے خصوصی نمائندے، یہ بھی ممبر ہوں گے ٹرمپ صاحب کے غزہ بورڈ آف پیس کے۔ ڈاکٹر علی عبدالحامد شات فلسطینی رہنما معروف ٹیکنوکریٹ ہیں، یہ بھی ممبر ہوں گے۔ اور ایک غزہ ایگزیکٹو بورڈ بھی بنایا گیا ہے۔ حقان فیدان ترکی کے وزیر خارجہ اس کے ممبر ہیں۔ علی سوادی قطری سفارتکار اس کے ممبر ہیں۔ جنرل حسن رشید مصری انٹیلیجنس چیف اس کے ممبر ہیں۔ ریم الہاشمی یو اے ای کے وزیر اس کے ممبر ہیں۔ یاکر گابے اسرائیلی کاروباری شخصیت ہیں، وہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ سیکٹ کاگ نیدرلینڈ کے سابق نائب وزیر اعظم، یہ اس کے ممبر ہیں۔ یہ غزہ بورڈ آف پیس اب باقاعدہ طور پر غزہ کا کنٹرول ایک طرح سے سنبھالے گا، غزہ میں امن کی طرف بڑھے گا، ان سب کی زیر نگرانی، اور فلسطینی تنظیموں کو غیر مسلح کیا جائے گا، اور غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی، اور اس تعمیر نو میں جو پیسہ لگے گا وہ عرب ممالک کا ہوگا، اور یہ اوپر بیٹھ کر سارا اس کی نگرانی کریں گے۔ اللہ کرے غزہ والوں کے پاس رہ تو کچھ نہیں گیا، باقی جو بچے کچھ ہیں ان کو ہی امن مل جائے، سلامتی مل جائے، گھر مل جائے، اور ان کے چہروں پر بھی خوشیاں آئیں۔ جب خوشیوں کی بات کر رہے ہیں تو ٹرمپ صاحب کو یقیناً خوشی ہوئی ہوگی جب وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر نے اپنا نوبل امن انعام صدر ٹرمپ کو پیش کر دیا کہ آپ ہیں اس کے حقدار، میں تو صرف لینے ہی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ، اب ذرا غور کیجئے گا، صدر ٹرمپ نے ننگی جارحیت کی، وینزویلا پر حملہ کیا، وینزویلا کے صدر مادورو کو بیوی سمیت گرفتار کیا، ہتھ کڑی لگائی، امریکہ پہنچایا اور جیل میں بند کر دیا۔ مطلب وینزویلا کی خود مختاری پر حملہ کیا صدر ٹرمپ نے۔ مطلب اب صدر ٹرمپ وینزویلا کا تیل جو ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے، معلوم دریافت شدہ ذخائر، تیل کے ذخائر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی اب صدر ٹرمپ کے حوالے ہے، اور صدر ٹرمپ نے پہلی ڈیل بھی کر دی ہے، $500 ملین کا تیل بیچ بھی دیا ہے وینزویلا کا۔ ٹرمپ صاحب کی ٹیم لگی ہوئی ہے وینزویلا کا تیل بیچنے کے لیے۔ وینزویلا پر حملہ، وینزویلا کی بے عزتی، وینزویلا کے صدر اور بیوی کو اٹھایا، امریکی جیل میں بند کر دیا۔ کسی ملک کے لیے اس سے بڑی بے عزتی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے بسی، بے کسی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رسوائی اور ہو سکتی ہے کوئی؟ لیکن اسی ملک کی جس کی اتنی بے عزتی کی صدر ٹرمپ نے، اسی ملک کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مچاڈو، جنہیں اس سال صدر ٹرمپ کی جگہ امن کا نوبل انعام بھی ملا، وہ بھاگی گئیں اپنا ایوارڈ اٹھا کر وائٹ ہاؤس پہنچی اور اپنا امن نوبل ایوارڈ صدر ٹرمپ کو پیش کر دیا۔ یہ تھی ماریا اس کی جمہوریت پسندی، یہ تھی ماریا کی اپنے ملک اور اپنی عوام سے محبت، یہ تھی ماریا کی وطن پرستی، اور یہ تھی ماریا کا اخلاق اور اصول، منطق، اور یہ تھی ماریا کی انسانیت کہ اس کے ملک پر حملہ ہوا ہے۔ مانا یہ ٹھیک ہے اس حوالے سے ماریا کے اس کی حق تلفی ہوئی،
ماریا کے خلاف مادورو جو ابھی جیل میں وینزویلا کا صدر، اس نے بہت بلو دا بیلٹ قدم اٹھائے، اس ماریا کو کورینا مچادو کو چھپنا پڑا اور جان بچانی پڑی اور حق تلفی کی، دھاندلی کی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ وینزویلا کے اندر تھا اور اسی کا ریوارڈ ملا تھا امن کے نوبل انعام کی صورت میں۔ مگر اس کی اپنی اصل حقیقت کیا نکلی، اس کی اپنی اصل اوقات کیا نکلی ماریا کی، کہ اس کے ملک پر حملہ ہوا ہے، اس کے ملک کی سلامتی پر حملہ ہوا ہے، خود مختاری پر حملہ ہوا ہے، اس کے صدر کو بے عزت کر کے وہاں سے اٹھا کر امریکہ ہتھکڑیاں لگا کر بھجوا دیا گیا، اس کے عوام سڑکوں پر رو رہے ہیں اپنی بے بسی پر کہ ہم کیسا ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں اور ہم اپنے صدر کو نہیں بچا سکے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ امریکہ کو کہہ سکیں کہ ہمارا صدر واپس کرے۔ تو اسی کی اپوزیشن لیڈر بھاگی گئی اور جا کر امن کا اپنا انعام ٹرمپ کو دے دیا۔ تو کیا سیاسی مخالفت، کیا ذاتی دکھ ملک سے بڑے ہوتے ہیں، عوام سے بڑے ہوتے ہیں؟ یہ موقع ہوتے ہیں جب انسان کا پتہ چلتا ہے وہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے۔ ماریا بھی ایکسپوز ہو گئیں، چھوٹی نکلیں، جھوٹی نکلیں اور بازی بھی لے گئیں ہمارے شہباز شریف صاحب سے۔ شہباز شریف صاحب نے شرم الشیخ میں دوسری مرتبہ ٹرمپ صاحب کو امن کا لیے نامزد کیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خوشامد اور جی حضوری اتنی زیادہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کو بدبو آنے لگے، گھن آنے لگے۔ یہ لیول بھی ہوتا ہے توبہ توبہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب ہمارے سے ماریا بازی لے گئیں۔ یہ تو نہ صرف نوبل ایوارڈ کی بھی بے توقیری ہوئی، نہ صرف نوبل انعام دینے والوں کی بھی بے عزتی ہوئی، اب دیکھنا یہ ہے کہ ماریا کب فارم 47 پر وینزویلا کی وزیر اعظم مطلب صدر بنتی ہیں، اس اپنی ایفرٹ کے بعد، اس اپنی کوشش کے بعد، اس اپنی خوشامد کے بعد، اس اپنی جی حضوری کے بعد، اس اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے بعد اور اپنے وطن کے لوگوں کی بے توقیری کرنے کے بعد، نوبل پرائز کی بے توقیری کرنے کے بعد، نوبل امن والوں کو شرمندہ کرنے کے بعد، اب حق تو بنتا ہے اس کا۔ اتنی بڑی ایفرٹ کی ہے، یعنی اپنے آپ کو مار دیا، اپنے وطن، اپنی قوم، ساری عزت خاک میں ملا دی، اب اتنا حق تو بنتا ہے کہ اسے فارم 47 پر وینزویلا کا صدر بنا دیا جائے۔ دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب نوازتے ہیں کہ نہیں۔ جب عقل اور سمجھ جواب دے جائے تو اس طرح کے کام ہوتے ہیں، لیکن جب ایک طرف یہ ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی سطح پر اپنی پارٹی اور اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں نا کہ جو اپنے ملک فروش ہی نکلتے ہیں، جیسے ابھی یہ ہوا ہے، میں جو واقعہ بتا چکا ہوں۔ کچھ ہیں جو اپنی پارٹی کے ساتھ ہر مشکل برداشت کر لیتے ہیں، ان کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کچھ اسیر ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، پی ٹی آئی کے، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، محمود اچکزئی کو مبارکباد دی ہے۔ ان سب نے خط لکھا ہے اور مبارکباد دی ہے، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے پر، اور امید ظاہر کی ہے کہ محمود اچکزئی اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے عمران خان کی رہنمائی میں جمہوریت کی بحالی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی بالادستی، عوام اور سیاسی کارکنوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اس میں لفظ غور کیجئے گا، ایک فقرہ، عمران خان کی رہنمائی میں۔ یہ ہوتے ہیں اصل کارکن پی ٹی آئی کے، جیلوں میں بند ہیں، 30 40 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں، سوائے شاہ محمود قریشی کو، جن کا 9 مئی سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ 9 مئی میں وہ انوالو تھے، لیکن وہ بھی 2 سال کی جیل کاٹ چکے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہنمائی میں محمود خان اچکزئی آگے بڑھیں۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ اس خط میں، کوٹ لکھپت کے اسیر، کہ گزشتہ 4 سالوں سے ملک جس معاشی دلدل میں دھسا ہوا ہے، اسے نکالنے کے لیے مشاورتی عمل شروع کریں محمود اچکزئی، اور حکومت فی الفور راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کرے۔ اب 2-3 باتیں۔ پہلی بات، محمود خان اچکزئی سے پہلے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب۔
اور وہ نااہل ہوئے، ان کو سزا ہوئی 9 مئی کے فیصل آباد کیس میں۔ 9 مئی کا فیصل آباد کیس عجیب و غریب مضحکہ خیز کیس ہے۔ ایک مضحکہ خیز کیس میں مضحکہ خیز گواہیوں پر مضحکہ خیز ٹرائل چلا کر مضحکہ خیز فیصلہ ہوا، اور اس کیس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، اور قومی اسمبلی کی پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کی زرتاج گل، تینوں کو سزائیں ہو گئیں، تینوں نائل ہو گئے، اور تینوں کا فیصل آباد سے کوئی تعلق نہیں، فیصل آباد کے 9 مئی کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی اور کیس میں ان کا تعلق ہو 9 مئی کے، لیکن ان تینوں کا زرتاج گل کا، شبلی فراز کا، عمر ایوب کا کوئی لینا دینا نہیں فیصل آباد کے کیس سے، لیکن فیصل آباد کیس میں ان تینوں کو سزا ہوئی، ایک مضحکہ خیز کیس چلا کر مضحکہ خیز گواہیوں پر مضحکہ خیز ٹرائل اور مضحکہ خیز فیصلہ۔ اس کے بعد عمران خان نے نامزد کیا محمود خان اچکزئی کو۔ پہلے تو میں سوچ رہا تھا آج کہ میں بات کروں کہ کس طرح عمران خان کبھی ماضی میں محمود خان اچکزئی کی چادر کا مذاق اڑاتے تھے، پھر میں نے سوچا جب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ضیاء اور بھٹو اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ چھوٹی سی بات کو کیا ڈسکس کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ اس پر بھی بات کروں کہ میں محمود خان اچکزئی ہی کی ملا تھا عمران خان کو، اپنی پوری پارٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جسے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ پھر میں نے سوچا شاید سیاسی مفاہمت کے لیے یہ قدم اٹھایا ہو کہ ساری پارٹیوں کو قابل قبول ہوں گے محمود خان اچکزئی، بڑے نام ہے۔ لیکن پھر میں نے جب یہ دیکھا کہ حکومت میں 18ویں ترمیم کے بعد شہباز شریف کے پاس صرف 5 وزارتیں اصلی، ویسے تو وہ 60 کے قریب وزیر مشیر کوارڈینیٹر بنا کر بیٹھے ہیں، لیکن 5 وزارتیں اصل، اور ان میں سے بھی 2 اہم وزارتیں، ایک محسن نقوی صاحب کے حوالے ہے اور ایک اورنگزیب صاحب کے حوالے، اور یہ کب سے مسلم لیگی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا یہ بھی رہنے دیں۔ خیر، ہمارے دوست اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بن گئے قومی اسمبلی میں، اور اس پہ رونا چاہیے، اس پر سوگ مچانا چاہیے، اس پر ماتم کرنا چاہیے کہ 5 مہینے انہیں کیوں روکا گیا، کیا وجہ تھی، کیوں روکا گیا انہیں، کیوں نہیں بننے دیا گیا انہیں اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر۔ اس پہ شرمشار ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مریم نواز، کوئی ان میں سے کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بنتا ہے اور 5 مہینے اسے بننے نہیں دیا جاتا، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا جاتا، تو کیا یہ 5 مہینے جب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اس پہ بھنگڑے ڈالیں گے، خوشیاں منائیں گے کہ روئیں گے کہ یار آپ 5 مہینے کیوں نہیں ہمیں بننے دیا گیا؟ ان کی تو پہلے دن ہی خیر جمہوریت خطرے میں پڑ جانی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو نواز شریف صاحب نے ان کی تقرری کروائی ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو اب یہ 2 نقطے ذرا غور کیجئے گا۔ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا، نواز شریف نے اس کی تقرری کروائی، مطلب عمران خان اور نواز شریف ایک پوائنٹ پہ ہیں۔ رہنا تو نہیں ہے، خیر نواز شریف صاحب نے کیا عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ نواز شریف صاحب 26ویں 27ویں یعنی ترمیم پر ووٹ ڈال گئے، یاسمین راشد کی سیٹ تھی اس پر حلف اٹھا گئے، ٹیکہ نیب ترمیم میں، الیکشن ایکٹ ترمیم میں سب پر چپ ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جھوٹے مقدموں، جھوٹے کیسوں، وہ تو چپ ہی ہیں خیر، کیونکہ بیٹی کو وزیر اعظم بنوانا ہے، ابھی وزیر اعلیٰ بنا لیا ہے۔ اور نواز شریف صاحب سے یاد آیا جنید صفدر کی پھر سے شادی ہے، نواسہ ہے نواز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا بیٹا ہے، دونوں کو مبارکباد۔ اللہ جنید صفدر صاحب اور ان کی اہلیہ وہ ہیں شیخ روحیل اصغر کی پوتی ہیں، اللہ دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ نکاح پڑھایا پتہ کس نے؟ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ اس پر پھر کبھی بات کریں گے، آج تو خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بڑوں کے نکاح، یہ بڑے علماء، یہ ان کو کوئی غریب آدمی اگر کبھی کہے کہ ہماری بیٹی کا، یہ بیٹے کا نکاح پڑھا دے تو کیا پڑھائیں گے؟ خیر پھر کبھی بات کریں گے، آج تو مبارکباد ہو جنید صفدر صاحب کو۔ اور جنید صفدر صاحب یاد رکھیے گا، کبھی آپ نے بھی سیاست میں آنا ہے اور جو حالات چل رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ بھی کسی دن وزیر اعلیٰ بن جائیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ میں نے بھی مبارکباد آپ کو دی تھی۔ تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے یہ پھر کبھی پوچھیں گے کہ ابھی جو آپ دبئی گئے تھے جنید صفدر کی شادی کے کارڈ دینے کے، وہ اپنے خرچے پہ گئے تھے کہ ہمارے خرچے پہ گئے تھے؟ یہ پھر کبھی پوچھ لیں گے۔
تو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا ہے، یعنی نامزد عمران خان نے کیا، تقرری کروائی، نوٹیفیکیشن جاری کیا نواز شریف صاحب نے۔ کمال ہو گیا جی، ویسے چشم بدور، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سیاست یہاں تک پہنچ گئی اگر تو۔ اب اس پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں، خدا کا خوف کریں۔ تو خط لکھا ہے کوٹ لکھپت کے جیل سے، کوٹ لکھپت جیل سے پی ٹی آئی کے اسیروں نے، اور محمود خان اچکزئی کو مبارکباد بھی دی ہے، اور کہا ہے کہ کام آگے بڑھائیں، ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں عمران خان کی رہنمائی میں۔ اور جب بات عمران خان کی ہو رہی ہو تو 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی کو لے کر، مینڈیٹ چوری کو لے کر 8 فروری کے حوالے سے کال دی ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں نے، اور کہا جا رہا ہے کہ ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ سہیل افریدی صاحب لاہور، کراچی، حیدرآباد کے بعد پشاور اور تیرا اور مختلف جگہوں پر، تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے، وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب وفاق کے ساتھ بیٹھے، خیر اس پر پھر کبھی بات کروں گا۔ تو اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ہلچل اس نے بھی شروع کی ہوئی ہے۔ تو اچکزئی صاحب بھی بن گئے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر۔ راجہ ناصر عباس کا سنا جا رہا ہے اگلے ہفتے وہ بھی بن جائیں گے۔ بات پھر وہیں آ کر رکتی ہے۔ کسی مریض کو اگر کینسر ہو خدا نہ خواستہ تو اس کو پین کلر دیں آپ ضرور، تاکہ اس کی دردیں کم ہوں، لیکن صرف پین کلر پر رکھنا یہ مریض کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور مریض کے لوائقین کے ساتھ بھی، کیونکہ اصل کینسر کا علاج بھی تو کریں، جو اس ملک کے اصل مسائل ہیں ان کا علاج بھی تو کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی پین کلرز دینے کا کیا فائدہ؟ پاکستان زندہ باد۔